अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज है 3 नवंबर 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान में एक 10 साला दिफाई मुआहदा तय पा गया है। यानी कि मुआहदे के मुताबिक फ्रेमवर्क जो है इसका, उसके ऊपर बल्कि साइन भी हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मुआहदे से पहले आप थोड़ा सा एक इसकी बैकग्राउंड जरूर समझ लीजिएगा कि कहीं पर ट्रम्प जो था वो काफ़ी अरसे से, जो कि मैं आपको खुद भी न्यूज़ दे रही थी, कि वो भारत के, इंडिया के बड़े अगेंस्ट जा रहा था और उसने जो है भारत के ऊपर हाई टैरिफ भी लगाया है। फिर उसके बाद उसके साथ उसके इकोनॉमिकल, उसके साथ हालात भी ख़राब हो, उसकी मीशत को भी उसने गिराना चाहा। फिर उसके बाद उसके जो कि शेयरिंग थी उसकी, स्टॉक मार्केट थी, वो भी डाउन हुई बहुत इंडिया की। फिर उसके बाद उसने, ट्रम्प ने यहाँ तक कहा था कि जो अमेरिका में यहाँ पर जो कि उनकी इंडियन लोग जो है जॉब्स करते हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब्स ना दें, उसके हर तरीके से उनके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं। लेकिन इससे यही जाहिर हो रहा था कि ट्रम्प जो है वो तो इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है। और इसकी वजह सिर्फ एक ये थी कि जो कि मोदी था नाज़िम, वो ले रहा था तेल और गैस वहां से, रशिया से, प्यूटन से, जिसकी वजह से कि ट्रम्प को बहुत गुस्सा था और वो कह रहा था कि इसके यहाँ वहां से तेल लेने की वजह से जो है वो उसको फंडिंग हो रही है, और रशिया जो है वो फंडिंग की वजह से वो सारा पैसा जो है वो असले पे लगा रहा है। और असला जो है वो किसके ऊपर यूज कर रहा है? यूक्रेन के ऊपर। कहानी कहाँ से स्टोरी चली, कहाँ पर आ गई। लेकिन अब आप इसी को रिवर्स करके देखें तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल थी कि जो कि उसको उसको इंडिया के ऊपर गुस्सा था और उसने इंडिया के बारे में, ट्रम्प ने काफी सख्त बयानात भी दिए और उनको टाइट भी किया, उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई, हाई टैरिफ भी लगाया नाजरीन। तो फिर अभी उन्होंने फिर इसके साथ 10 साला दिफाई मुआहदा क्यों किया है? एक तरफ तो ट्रम्प जो था पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इतनी तारीफें कर रहा था कि बड़ा अजीम बंदा है, और दूसरी तरफ जो है नाज़रीन, वो ट्रम्प ने जो है वो इंडिया के साथ दिफाई मुआहदा किया, और उसको जो है वो लेटेस्ट दिफाई मुआहदे में ज़ाहिर अब लेटेस्ट हथियार और जितनी ढाई अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो असला जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और वो किस लिए किया जाएगा, वो किसके ऊपर इस्तेमाल करेगा नाज़रीन? मोदी जो है वो अपनी फुप्पी के बेटे पे तो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो करेगा पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आप थोड़ा सा इस चीज़ों को ना समझना और अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अभी ये जो 10 साला मुआहिदा हुआ है, इसका मतलब कि इसके अंदर से इन लोगों के हालात और सही थे। ये ऊपर से जो था वो एक दुनिया को शो करवाया जा रहा था, जिसमें स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान बेवकूफ़ बना है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बेवकूफ़ बना है। और वो अपनी मादनियात, एक गोल्ड वाला जैसे बॉक्स होता है, उसमें से जाके ले जाकर और उनसे जो है उनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो दे रहा है, और उसने बेचे हैं नाज़रीन। और वहाँ से जो पैसा जो भी उसने लिया है, मुआहिदा किया है, वो अभी तक किसी पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, वो ज़ाहिर इसके अपने अकाउंट में गया होगा। और अब जो है वो उनको जो लेटेस्ट मुआहिदा जो ये 10 साल किया गया है, तो 10 साल तक जो है वो, इसका मतलब कि अमेरिका जो है वो सारा असला और लेटेस्ट हथियार और जो भी इसमें उसने अपनी नई चीज़ें रखी होंगी उसमें, इंटेलिजेंस को मुश्तरका सिक्योर शेयरिंग भी सिक्योरिटी की गई है नाज़रीन, वो सारा कुछ किसके अगेंस्ट इस्तेमाल होगा? पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। तो ये 10 साल इनका मुआहिदा हुआ है, जो कि पता चला है। फिर इसके बाद दोनों मुल्क इंटेलिजेंस जो है वो मुश्तरका शेयरिंग, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी मुंतकली, और फिर उसके बाद मुश्तरका असला, ये सारा मनसूबा बंदी इसमें शामिल है। फिर नाज़रीन, इसके बाद इनका जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फॉर्म्स हैं, इसमें भी ताउन को वसअत देंगे। यानी कि फिर उसके बाद भारत और अमेरिका से अरबों डॉलर का असला खरीदेगा। ये मुआहिदा इंटेलिजेंस शेयर्स की जमानत है। ये मुआहिदा भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने अमेरिका के साथ किया है। अब ईरान का जो है वो बयान है कि हम अपनी जौहरी तवानाई को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हम इसको दोबारा हासिल करेंगे। जो कि अभी इसराइल और अमेरिका ने उनके ऊपर जंग की, जो कुछ दिन की जंग वॉर हुई थी, उसमें उसको जो है वो तबाह किया था। तो ईरान ने ये कहा है कि हम एटम बॉम्ब नहीं बना रहे, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो जौहरी तवानाई जरूर इकट्ठी करेंगे। तो उस सूरत हाल में अमेरिका ने, ट्रम्प ने ये जवाब दिया कि हम आपके ऊपर फिर दोबारा अटैक करेंगे। तो यानी कि ईरान जो है वो किसी सूरत भी जौहरी तवानाई हासिल नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू
ٹرمپ بیان۔ تو ناظرین اس صورتحال میں جو ہے ایران نے اس کو اسٹریٹ وے جواب دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ہر صورت جوہری توانائی جو ہے یعنی کہ ظاہر ایٹم بم بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے اور وہ کس کام میں یوز ہوتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ حاصل کرتے رہیں گے۔ پھر ناظرین نیکسٹ نیوز میں آپ کو میں کافی ویلاگ سے یہ بتاتی چلی آ رہی ہوں جو کہ اسپیشل میں ویلاگس کر رہی ہوں اس کے بیچ میں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے اس وقت حالات سخت کشیدہ ہیں، دونوں کی سرحدوں پر فوجیں کھڑی ہیں اور ناظرین وہاں پر ان کی مشقیں بھی جاری ہیں اور دونوں سائڈ سے جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر پچھلے دنوں سے ناظرین ان کی جو کہ ایئر اسپیس تھی وہ پاکستان کی بھی بند تھی، پھر اس کے بعد انڈیا کی بھی ناظرین بند تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ترشول میں جو ہے 30 سے 11 نومبر تک جو ہے وہ بھارتی افواج کی مشقیں بھی جاری رہیں گی جس میں کہ بحری جہاز اور ٹینک بھی شامل ہیں۔ تو یہ ناظرین مشقیں اسی صورت میں جنگی کی جاتی ہے جبکہ جنگ کی تیاری کی جا رہی ہو اور کسی کنٹری پر اٹیک کرنا ہو تو ظاہر ہے انڈیا نے پاکستان پر ہی اٹیک کرنا ہے جس کا کہ پاکستان بھی انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت وہ شروع ہوگا، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کے تمام انتظامات کیے ہوئے اور ہم بھی تیار ہیں اس سلسلے میں۔ پھر ناظرین تو ناظرین پھر اس صورتحال میں پاکستان نے بھی اور انڈیا نے بھی اپنے اپنی کنٹریز میں نوٹیفیکیشن جاری کیے ہوئے ہیں جو کہ تجارتی جہازوں اور طیاروں کو بھی خبردار کیا گیا ہے اور ان کو تیار بھی رکھا گیا ہے، الرٹ بھی کیا گیا ہے، الرٹ رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین بحریہ پر بھی فوکس بھارت کی مشقوں میں نیوی کا بھی بڑا مرکزی کردار ہے اور جو کہ ابھی انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ ہم پہلے جو ہے وہ کراچی اور گوادر پر حملہ کریں گے۔ یہ بھی پاسبل ہے ناظرین کہ وہ دھوکہ دے رہا وہ کہے کہیں کا اور کرے کہیں ناظرین، لیکن جو ہے وہ سی پیک گوادر پہ کرتا ہے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے سی پیک اور سی پیک کے اوپر چائنا کا بہت زیادہ سرمایہ لگا ہوا ہے، چائنا کا تو ایون افغانستان میں بھی سرمایہ لگا ہوا ہے جو کہ میں آپ کو تقریباً ہر ویلاگ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلی آ رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے نیکسٹ انڈیا نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم کشمیر پر اور سیالکوٹ اس سائڈ پر ہم اٹیک کریں گے۔ تو ناظرین یہ پاسبل ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ کراچی اور سی پیک پر کریں گے، کبھی کہتا ہے کہ کشمیر اور اس سائڈ پر کریں گے سیالکوٹ سائڈ پر، تو اب پتہ نہیں وہ کہاں کرتا ہے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ یہ اپنی سائڈ کی تیاری کرے اور میں کہیں اور پہ کروں، کیونکہ دشمن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر طرح کی تیاری کو وہ رکھے اور اپنی فوج کو جو ہے وہ بالکل ہائی الرٹ پر رکھے۔ پھر اس کے بعد ناظرین جہاں تک بحریہ کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے بھارتی فوجی مشق کی بات کر رہی ہے ترشول میں، وہاں پر ناظرین آئی این ایس وکراج جیسے جہاز حملہ آور بھی اس نے بھارت نے تعینات وہاں پر کر دیا۔ راج ناتھ سنگھ کا یہ بھی بیان ہے کہ ظاہر ہے کہ بھارت پہلے پاکستان پر حملہ کرے گا، یعنی کہ اس کو خود پتا ہے کہ ہم نے پہلے اٹیک کرنا ہے، پاکستان نے ہم پر اٹیک نہیں کرنا۔ اس کے بعد مشقوں میں بھی خفیہ زمینی فوج اور بحری کی مشترکہ کارروائیاں بھی اسی میں شامل ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کی شیئرنگ کر رہا ہے جو کہ ممکن اسرائیل تو ویسے ہی بہت زیادہ بھارت کی ہیلپ کر رہا ہے ناظرین، اور اس کو ہر ویلاگ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے جتنے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں اسلحہ ہے وہ سارا جو ہے وہ انڈیا کو فراہم کر رہا ہے۔ اس نے تو پچھلے دنوں سے پچھلے بلکہ کچھ مہینوں سے ان کی تیاری بھی کروا رہا ہے اور اس نے اپنے فارمولے اپنی پالیسیز بتائی کہ کس طرح آپ نے اس ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور کیا تیاری کروا رہے ہیں ناظرین انڈیا کی، کیونکہ وہ اس کو پیچھے جو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل لگا ہوا ہے بھارت کے کہ تم اس کے اوپر اٹیک کرو، اور بلکہ اور پھر بھارت کو اس نے لگایا ہوا ہے افغانستان پر، اور پٹھان بھی وہاں بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ خود تھوڑا سا ڈاؤن ٹو برتھ ہو کر ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب کرنے کی کوشش کریں جو کہ پچھلے دنوں ان کے ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، دونوں کی تباہی بیچ سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، ہاتھ کسی سے آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے جانے قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع جائیں گی۔ تو پھر اس صورتحال میں ناظرین یہ جو جنگ ہے وہ ابھی یہ کہی جا رہی ہے کہ انڈیا جو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی، یہ پہلی جنگوں کی طرح جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ نیوکلیر کنٹریز ہیں اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو
دنیا کے نقشے سے مٹانا ہے، یہ بات یہ کر چکا ہے انڈیا۔ اب بھارت کی نیت جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ فالس فالنگ منصوبے اس کے جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے، جو کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھ دیے، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے ملکی سلامتی کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے ملکی سلامتی پہلے دیکھیں گے۔ ناظرین اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں یہ ہے، میں نے پاکستان اور انڈیا کی تو آپ کو کھل کر ہر ولاگ میں کافی ڈیٹیل میں باتیں بتائی جا رہی ہوں، لیکن اب دوسری نیوز کی طرف بھی آتے ہیں ناظرین۔ دوسری نیوز میں یہ ہے کہ پینٹاگون نے یوکرائن کو ٹوما ہائل میزائل جو ہے ٹوما ہاک میزائل جو ہے فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین لگتا ہے یہ سارے ملک ہر وقت میزائل ہی بناتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں، عورتیں شاپنگ کرتی رہتی ہیں اور یہ لوگ میزائل بناتے رہتے ہیں۔ اب غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرائن کو ٹوما ہاک میزائل کی فراہمی دے دی گئی، لیکن آخری فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کرے گا۔ اسرائیلی حملے جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں مزید 5 فلسطینی ناظرین شہید اور ہو چکے ہیں، اور ملبے کے نیچے سے مزید 17 فلسطینیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ یعنی کہ جو ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی تھی اس کا تو پھر معاہدے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کہ جو ابھی بھی لاشیں مل رہی ہیں اور ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں، اور مزید 17 فلسطینیوں کی لاشیں بھی ملی ہے۔ ظاہر ہے ان کو مارا گیا تو فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ اس طرح یوں ملنے والی لاشوں کی تعداد اس وقت 429 ہو چکی ہے۔ پھر امریکہ اور کینیڈا تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع نہیں کریں گے، ٹرمپ نے یہ بھی کہا، یعنی کہ دونوں کے بھی جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین پھر نیکسٹ نیوز میں جو چائنا کے بارے میں خبر دے رہی ہے۔ چائنا تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈے بائی ڈے وہ تو ترقی کے کام کر رہا ہے، اور اس کا جو شی جی پنگ ہے وہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار بندہ ہے، وہ اپنی کنٹری کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لا رہا ہے، وہ لڑائیوں جھگڑوں کی طرف نہیں، اور وہ خام خواہ آپ نے کبھی اس کے بیانات بھی نہیں ایسے ہی سنے ہوں گے کہ وہ اٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہے اور الٹے سیدھے بیانات دے رہا ہے۔ آپ نے کبھی شی جی پنگ کو بولتے ہوئے خام خواہ کبھی نہیں سنا ہوگا، بلکہ اس کی آواز بھی آپ کم سنتے ہوں گے۔ اب چائنا کا جو ہے نیا فلائی مشن جو ہے وہ مشن صد جو کہ 21 سال کا بندہ ہے، وہ کامیابی سے روانہ ہوا ہے، اور سب سے کم عمر خلا باز یہ مانا جا رہا ہے، اور یہ 6 منتھ میں ان کی خلا میں 6 منتھ تک یہ خلا میں رہے گا، اور یہ 7واں خلائی مشن ہے ان کا جو کہ چائنا نے اب بھیجا ہے۔ اب بھارت کھل کر ناظرین پھر کہتے سامنے آ گیا ہے کنٹر ڈیم کی تعمیر کے سلسلے میں۔ اب کنٹر ڈیم کی تعمیر کے کیا ہے ناظرین، کہ افغانستان کی مدد کا اعلان کیا کہ وہاں پر ایک ڈیم یہ لوگ بنانے لگے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ انڈیا نے اپنی بیسکلی تو وہ پاکستان کے اندر سے دیکھے تو شرارت کر رہا ہے، نہیں تو اس کا افغانستان کہاں سے رشتہ دار آ گیا، وہ ایک مسلم کنٹری، وہ ایک پٹھان طالبان کی ملک، ان کی حکومت، انڈیا کہیں ہندوؤں سکھوں کا ملک۔ ناظرین ان کو کیا مصیبت پڑی کہ وہ اٹھ کر ان کے ڈیم تعمیر کروائے اور ان کی ہیلپ کرے، یہ صرف پاکستان کی شرارت میں انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور ناظرین اس نے کہا کہ جو وہ کہ بھارت میں جو کہ ڈیم ہے کنٹر ڈیم کے نام سے انہوں نے شکر ہے کوئی سمندر دریا اور پتہ نہیں یہ بادل خان اس طرح کے نام رکھتے ہیں افغانستان والے پٹھان لوگ، ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کا نام نہیں رکھ دیا، اس کا بھی کنٹر ڈیم بھی پتہ نہیں کیا نام اس نے رکھا ہے، خیر اب بولنا تو پڑے گا جو اس نے رکھا ہے۔ تعمیر کے لیے افغانستان کی مدد کا اعلان جو ہے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، دیکھا میں نے کہا تھا نا ناب اس کا ہیبت اللہ، یعنی کہ حیران کن، شاید اس کا آئی تھنک سے یہی مطلب نکلتا، ہیبت وہی ہوتی کوئی ہیبت میں ڈالنے والی چیز، تو یہ نام رکھا ہوا ہے ہیبت اللہ۔ جلد سے جلد ڈیم کی جو ہے وہ تعمیر شروع کرنے کا اس نے حکم دے رکھا ہے، اور اس ڈیم کی تعمیر میں انڈیا نے کہا ہے کہ میں پورا مکمل اس کا ساتھ دوں گا، ظاہر ہے فائنینشلی ہیلپ کرے گا، بندے بھیجے گا، اور پھر اپنے انجینئرز بھیجے گا، کیونکہ ان میں افغانستان میں تو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ جو اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں جو کہ اس ڈیم کی تعمیر کروا سکے، تو انڈیا جو ہے وہ اپنی ساری ہر قسم کی جو ہے وہ ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرے گا۔ اب بھارت نے چترال سے نکلنے والے دریا کنٹر پر افغان طالبات کی جانب کی مدد سے جو ہے اس کا اعلان بھی کیا، اور بھارتی وزارت خارجہ
ترجمان نے کہا ہے کہ اس کی تعمیل میں افغانستان کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس بھارت جو ہے وہ ساری اس طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ اس کے لیے تعمیر میں فراہم کرے گا، ساری سہولتیں۔ تو جو یہ چترال سے نکل رہا تھا اور اس کا پانی وہاں سے نکل کے ناظرین پاکستان کی طرف بھی آ رہا تھا، وہاں پر وہ ڈیم اس کی تعمیر کرنے لگی، جو کہ بھارت کی پوری ہیلپ کے ساتھ ہوگا ناظرین۔ تو ناظرین اب ہم اس صورتحال میں جو کہ اب ہم تھوڑی سی میرے خیال سے ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ اب انٹرنیشنل نیوز میں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اور جو کہ وی لاگ ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لے جائے گا۔ تو ہم ڈومیسٹک نیوز میں ناظرین کچھ اس طرح ہے کہ پشاور میں سی ٹی ڈی جو کہ وہاں پر تھانے میں مقام وہاں پر دھماکہ ہوا ہے ناظرین، اس میں کوئی ایک بندہ شہید بھی ہوا اور 2 زخمی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پنجاب میں اسکول سرکاری میں یہ مریم صفدر کا آرڈر ہے کہ جی پنجاب میں جتنے بھی اسکول سرکاری اور نجی اسکول ہیں وہ ان کا ٹائمنگ جو ہیں وہ چینج کیے، 8:45 سے لے کر وہ اس سے پہلے نہیں کھولیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کہ اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا اس صورتحال میں 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کالجز جو ہیں وہ 9 o'clock سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ اصل میں ناظرین مریم صفدر کے اپنے جو نواسی ہیں وہ لیٹ اٹھتے ہیں، وہ لیٹ جاتے ہیں، اس لیے اس نے ان کے لیے سارا اسکیجول سارے پنجاب کے اسکولوں کا چینج کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین کراچی میں نجی ہاسپٹل میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ یہ کہ ایک عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، جو کہ اس کی ڈلیوری کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ وہاں کی ڈاکٹر اور وہاں کی جو کہ کام کرنے والی ملازمہ ہوتی ہے اس کے تھرو اس سے ایکچولی انہوں نے پہلے عورت سے بل مانگا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شیٹ کا بل، اور پھر اس کے بعد اس نے اس بچے کو جو ناظرین وہ وہاں سے کیا اور لاہور میں پنجاب میں پہنچا دیا بچے کو، اور اس میں ڈاکٹر اور وہ ملازمہ جو تھی وہ ہاسپٹل کی شامل تھی۔ اس کے بچے کے والد نے پولیس کو رپورٹ کیا، پھر انہوں نے پولیس نے چھاپا مار کے اس بچے کو وہاں سے پنجاب سے جو ہے وہ اس نے درآمد کیا اور پھر ماں کے حوالے کیا۔ تو یہ وہاں پر صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہ بل نہیں پے کر پا رہی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو بیچ دیا ناظرین۔ خالی بچہ ہی نہیں پہنچایا، بچے کو بیچ دیا ہاسپٹل والوں نے، اور جس میں کہ ایک ڈاکٹر اور ان کی وہاں کی ملازمہ جو تھی وہ شامل تھی۔ پھر اس کے بعد ناظرین نیکسٹ نیوز میں منیف فاروق جو کہ کوئی ٹی وی پروگرام میں آتے ہیں، ان کو منا فاروق بھی کہتے ہیں، اور منیف منا بھی کہتے ہیں، کچھ اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں، خاص طور پر گل صاحب تو بہت ہی منا منیف پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے لیتے رہتے ہیں۔ تو وہ منا منیب نے فرمایا کہ دوبارہ کوئی جو ہے وہ 26 نومبر کی طرح کا کسی نے اگر احتجاج کیا تو پھر اس کو اسی طرح ہم قتل کر دیں گے، یعنی کہ یہ مانتے ہیں کہ ہم قتل کرواتے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کیا، تو حالانکہ احتجاج کرنے پر ہر کنٹری میں احتجاج ہوتا ہے ناظرین، تو پروٹیسٹ تو کہیں پر بھی منع نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے پہلے 26 نومبر پہ لوگوں کو مروایا تھا۔ پھر ناظرین سہیل آفریدی صاحب کو بھی بڑی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ پٹیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملا جائے، لیکن ان کو کسی صورت میں نہیں دیا جا رہا۔ وہ کورٹ تک بھی گئے ہیں اور وہ وہاں پر احتجاج بھی کرتے رہے ہیں، باہر بھی پٹیالہ جیل کے بیٹھے رہے ہیں، لیکن ان کو کسی صورت جو ہے وہ ابھی تک ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پھر اس کے بعد ناظرین نیکسٹ نیوز میں یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 4 روزہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے تھے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آزاد کشمیر کا جو کہ سیاسی منظر نامہ ہے وہ بھی اس کے سامنے آیا کہ عدم اعتماد کے لیے ان کے جو وزیر اعظم وہاں کے ہیں چودھری انوار الحق صاحب، ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ریزائن کے ساتھ کچھ شرائط رکھنی تھی، جس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو میرے پہلے سے جاری کردہ میرے معاہدے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو اس طرح کی یہ شرائط تھی اور انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی وہاں پر ایسی صورتحال اب دیکھیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین نیکسٹ نیوز ناظرین اب میں آپ کو ایک ایسی نیوز دینے لگی تو آپ کو نیوز سن کے ہنسی بھی آئے گی۔ ہنسی یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں
جرائم میں کمی ہو گئی ہے نا، ہنسی کی بات دے رہی ہے۔ اب پھر اس سلسلے میں اس لیے ہر مکمل جو ہے انہوں نے پابندی مسجدوں پر بھی لاؤڈ اسپیکر پر ہی لگا دی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ صرف ٹک ٹاک ہی بناؤ، مسجدوں میں اب کیا کام ہے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی خطاب یا بیانات دینے کا۔ مسجد پہ ناظرین کس لیے بنی ہوئی ہے؟ اس لیے بنی ہے نا، آپ اذان دیں، خطاب کریں، اور وہاں پر مسجدوں میں اسلامی پروگرام ہو، اور جو ہے وہ تبلیغ ہو یا کچھ بھی ہو ناظرین۔ تو اگر یہ ساری چیزوں کے لیے وہ پابندی لگی تو پھر مسجدوں کو تو تالے لگے، وہ بھی مسلمان کنٹری میں ناظرین، تو کیا پھر ٹک ٹاک بنائی جائے مسجد میں جا کر؟ اب پاکستان میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، مہنگائی تو پہلے سے ہی سنتے آ رہے تھے، اب اس وقت جو ہے عام بندے کی ہر چیز جو ہے وہ پہنچ سے دور ہوئی ہے، ایون کہ چینی کی قیمت بھی 210 روپے سے لے کے 220 روپے تک پہنچ گئی۔ اب یہ حالات ہو گئے، مجھے آپ کو گروسری کی پرائسز بھی بتانی پڑ گئی کہ وہاں پر کیا صورت حال ہے۔ اور اب آپ نے ایک اور بھی نیوز دوں کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسز لوگوں پر اور بڑھانے لگے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، جو کہ اب انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ 200 ارب کے جو ہیں وہ اور ٹیکسز لگا کر تو آئی ایم ایف کو انہوں نے خوش کر دیا ہے اپنا نیا قرضہ لینے کے لیے، جو کہ اب پاکستانی عوام کو مختلف صورتوں میں اور ٹیکسز جو ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد جرنلسٹ کا، صحافیوں کا عالمی دن تھا، اور آپ کو پتہ ہی کہ اس جرنلسٹ جو ہیں وہ دنیا بھر میں جو ہیں وہ سچ بولنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ ظلم پر ان پر ظلم کیا جاتا ہے یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ ان کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7 RY کے، تو اس کو پاسبل ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو آپ ٹک ٹاک پر بھی باقی ہر ایپس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو ناظرین پہلے تو ٹک ٹاک کہتے تھے کہ کھیلنے تماشوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اب تو جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں جو کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں ساری ٹک ٹاک پر ہی جا رہی ہے، اس لیے اسپیشلی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ اس کو یوٹیوب اور باقی ایپس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔